पुलिस स्टेशन से जल्दी घर वापस आ गया था। घर वालों के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। क्योंकि वीकेंड था, सो उसे काफ़ी बोरियत महसूस हो रही थी। किसी शे में दिल नहीं लग रहा था। फ़ोन पर कुछ देर सोशल मीडिया पर वक्त गुजारने के बाद वो जल्दी ही सो गया। उसे भूख नहीं लगी थी, इसीलिए रात का खाना भी नहीं खाया। घड़ी रात के 11 बजाने वाली थी और वो हनूस सो रहा था। जबकि दूसरी जानिब मिराल ने घड़ी में नज़र डाली तो देखा अभी काफ़ी लंबी रात पड़ी है। वो बेजारी महसूस कर रही थी। सर्दियों की रातें बहुत तवील होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया है। कभी वो अपनी वार्डरोब सेट करने लगती तो कभी अपने नए कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप को देखने लगती। इस हफ्ते उसका निकाह था और उसे बहुत खुश थी। जिससे उसका निकाह था उसे बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाना था। लड़का ख़ानदान का ही था। उसकी मंगनी तो बचपन से ही तय थी। सब इन लोगों ने फैसला किया था कि वो लड़के के बैरून मुल्क जाने से पहले मिराल का निकाह कर देंगे और जब लड़का 2 साल बाद वापस आएगा तो रुखसती हो जाएगी। घर में उसके निकाह की तैयारियां चल रही थी। मिराल को रात के इस वक्त अब बोरियत महसूस हो रही थी क्योंकि सब लोग बाजारों का चक्कर लगाकर और तैयारियां वगैरह करके काफ़ी थक जाते, इसलिए घर में सभी अफराद अब जल्द सो रहे थे। मगर आज मिराल को नींद नहीं आ रही थी। फ़ोन इस्तेमाल करके भी वो थक चुकी थी। उसका दिल कर रहा था वो घर से बाहर जाए, खुली फिजा में घूमे। सो उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया। वो फ़ौरन से उठी और तलहा लाशारी के कमरे में गई। तलहा लाशारी उसके ताया का बेटा था जिसे वो अपना भाई समझती आई थी। लाला, आप भी इतनी जल्दी सो रहे हैं? प्लीज़ उठे, मेरी बात सुने। वो हैरत से तलहा लाशारी को कंबल उड़ाता सोता देखकर बोली और उसके करीब आकर कंबल खींचकर उतारा। तलहा लाशारी की नींद शुरू से ही कच्ची थी। उसकी नींद में आसानी से खलल पड़ जाता था और आंख खुल जाती। मिराल की आवाज़ ने उसकी नींद खराब कर दी। लाला, उठ जाए ना। वो अब तलहा लाशारी को झंझोड़ते हुए बोली तो वो फौरन चौकन्ना हो गया और आंखें मसलता हुआ उठ बैठा। जब होश आया तो सामने मिराल को देखकर हैरत ज़दा हुआ। क्या हुआ, सब ठीक है? तुम इस वक्त मुझे क्यों जगा रही हो? वो आंखें मसलता हुआ मिराल को देखकर पूछने लगा और इसकी अगली बात सुनकर उसे हैरत का झटका सा लगा। वो मेरा ना दिल घबरा रहा है। घर में अकेले कमरे में वहशत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आप और मैं आइसक्रीम खाने चलते हैं। मिराल की फरमाइश पर वो आंखें फाड़कर उसे देखने लगा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। और फिर उसने दीवार पर नस्ब घड़ी को देखा। रात के 11 बज चुके हैं और बाहर शदीद सर्दी पड़ रही है और तुम्हारा इस वक्त आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। चलो जल्दी कमरे में जाओ और सो जाओ। पागल लड़की, वो दबा दबा सा गुस्सा करता हुआ बोला। मगर वो जिद कर रही थी। खुश नहीं होता ना, सर्दियों में ही तो आइसक्रीम खाने का मज़ा है, गर्मियों में तो पिघल जाती है, जल्दी जल्दी खानी पड़ती है तो मज़ा नहीं आता। चले ना तलहा लाला, मैं आपसे फरमाइश कर रही हूँ, जब मैं रुखसत होकर चली जाऊँगी तब आप याद करेंगे कि कोई थी जो आपसे फरमाइश करती थी। काश मैं उसकी बात मान लिया करता। अब मिराल आंखें घुमाते हुए तलहा को इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी। तलहा आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। वो नहीं मान रहा था मगर मिराल की जिद पर उसे हथियार डालने पड़े और वो उसे अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करता। उसे दुखी या खफा नहीं देख सकता था। ओके जाओ, जल्दी स्कार्फ लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। तलहा लाशारी के रजामंदी के बाद वो खुशी खुशी कमरे में गई मगर नहीं जानती थी आज वो घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती करने वाली है। एक ऐसी गलती जिसका पछतावा उसे ताउम्र रहने वाला था। वो अपने खुले बालों को कैचर लगाने के बाद चादर लेकर सर पर स्कार्फ लेने के बाद तलहा लाशारी के कमरे में वापस आई तो देखा वो अब तक वैसे ही बैठा हुआ था। ये क्या लाला, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? मुझे लगा था आप गाड़ी निकाल चुके होंगे। मिराल तासुफ और खफगी से बोली। तलहा के चेहरे के तासुरात कुछ फिक्र वाले थे। मिराल, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। तुम अपना प्रोग्राम कल दोपहर तक छोड़ दो, कल चलेंगे आइसक्रीम खाने। अभी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तलहा की बात सुनकर मिराल को गुस्सा आ गया। वो नाराज़गी का इजहार करती कमरे से बाहर जाने लगी थी मगर इसको अब उसे बनाने की खातिर खुद ही हार माननी पड़ी। वो गाड़ी निकाल चुका था और मिराल भी उसके पीछे चल पड़ी। अब वो दोबारा खुश हो गई थी मगर नहीं जानती थी कि उसकी खुशी वक्ती है। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और वो एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। रात होने की वजह से इलाका कदर सुनसान था। अचानक तलहा को लगा
کوئی اس گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی مسلسل اس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ اسے کچھ عجیب لگنے لگا۔ اس نے گاڑی اچانک بھی سڑک پر روک دی۔ کیا ہوا لالا؟ پیٹرول تو نہیں ختم ہو گیا؟ پلیز اب یہ مت کہیے گا، آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے تھا۔ اب اتنی دیر میں تو آئس کریم کی دکان بھی بند ہو جائے گی۔ حسب عادت میرال اپنے شکوے شکایت کی نظم پڑھنا شروع ہو گئی تھی اور اس کی باتوں میں الجھ کر وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ البتہ وہ اب گاڑی کے پیچھے وہ گاڑی نہیں تھی۔ اسے سکون ہوا۔ توبہ ہے میرال، تمہاری زبان کو ذرا سکون نہیں۔ اللہ خیر کرے شخص جس سے تمہاری شادی ہوگی، یعنی عاصم کی۔ طلحہ لاشاری تعصب سے بول رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا جو ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ میرال منہ پھلا کر بیٹھ گئی اور جب وہ لوگ آئس کریم پارلر پہنچے تو دیکھا دکان بند ہو چکی تھی۔ اوہ نو، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ جلدی کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میرال لڑنے پر آ گئی۔ طلحہ لاشاری اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے دوبارہ کر کے ایک راستے پر گاڑی موڑ لی، مگر میرال کی ضد پر وہ اسے کسی اور آئس کریم پارلر لے گیا۔ اس علاقے میں کافی سناٹا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دکان کے اندر آئس کریم لینے چلا گیا۔ پارلر کے اندر پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ اسے آئس کریم لانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب وہ آئس کریم پیک کروا کر گاڑی کی طرف آیا اور جو ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو دنگ رہ گیا۔ گاڑی میں میرال نہیں تھی۔ اسے شدید جھٹکا لگا۔ آئس کریم کے ڈبے کو ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے وہ میرال کو ڈھونڈنے لگا۔ میرال، یہ کیا حرکت ہے؟ میں جانتا ہوں مجھے تنگ کرنے کے لیے تم یہی کہیں چھپی ہو۔ فوراً واپس آؤ۔ بہت پیار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تم میرا غصہ اچھی طرح جانتی ہو۔ میرال کے غائب ہونے والی حرکت پر طلحہ لاشاری کو اچھا خاصا غصہ آ گیا اور جان الگ نکل گئی۔ اسے لگا وہ اسے تنگ کرنے کے لیے کہیں چھپ گئی، مگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 12 بجنے والے تھے، دھند بھی ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا، دل شدت کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ آئس کریم پارلر بھی بند ہونے لگا تھا۔ اس کے دل کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ابھی تک میرال نہیں آئی تھی اور اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ میرال ایسی حرکت نہیں کر سکتی، کہیں چھپ جائے اور اتنی دیر ہونے کے باوجود بھی نہ آئے۔ یہ سوچتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ میرال کہیں نہیں تھی اور وہ پاگلوں کی طرح آئس کریم پارلر کے اندر آیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایس پی طلحہ لاشاری ہے اور اسے آئس کریم پارلر کے باہر لگی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج چیک کرنی ہے تاکہ اسے فوٹیج سے میرال کا کچھ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں گئی۔ معذرت سر جی، یہ کیمرہ تو خراب ہو چکا، پچھلے کچھ دنوں سے بند پڑا ہے۔ آئس کریم پارلر کے مالک کی بات سن کر وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ میرال کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا اور اب اس نے اپنا رخ گھر کی جانب کر لیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا کہ گھر والوں کو کیا جواب دے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے شدت سے دل میں دعا کی کہ میرال گھر میں موجود ہو، مگر اس کی یہ دعا رائے گاہ گئی۔ میرال گھر پر نہیں تھی۔ البتہ اب تو 1 بجنے والا تھا۔ وہ پریشان حال اسے شدید پریشانی لاحق ہو گئی کہ میرال کو کہاں ڈھونڈے گا، وہ گھر والوں کو کیسے دلاسے دے گا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کو تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب اس کا دماغ کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ یہ ہال نما کمرہ تھا۔ جب آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ کرسی سے بندھی ہوئی ہے اور یہ کباڑ والا کمرہ۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان پر ٹیپ لگی تھی، جس وجہ سے اس کے ہونٹ باہم بس گئے، بے بس تھے اور حرکت کرنے سے انکاری۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی بہت خوفناک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولی کہ شاید منظر بدل جائے اور وہ اپنے گھر میں موجود ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ حقیقت تھی اور وہ واقعی اغوا ہو چکی تھی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا، جہاں وہ طلحہ لاشاری کا انتظار کرتی گاڑی سے اتر گئی اور چہل قدمی کرنے لگی، مگر اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور ایک آدمی نے فوراً اس کی ناک پر رومال رکھ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر وہ نہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے اور اب جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ اجنبی جگہ پر تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رسیاں بہت سختی سے اس کے ہاتھ پاؤں اور پیٹ پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بازو پیچھے کھینچتے وہ رو پڑی
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن ہاتھوں میں آ گئی ہے، کہاں پھنس گئی ہے۔ وہ طلحہ شاعری کو آواز دینا چاہتی تھی مگر یہ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ اسے بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے گاڑی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ نہ وہ گاڑی سے نکل کر اس سنسان جگہ پر چہل قدمی کرتی اور نہ اغوا ہوتی۔ اسے شدت سے طلحہ شاعری کا انتظار تھا کہ وہ اسے بچانے ضرور آئیں گے، جبکہ اس کی آنکھوں سے دہشت سے آنسو نکل پڑے۔ یہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ جب طلحہ نے میرال کی گمشدگی کے بارے میں گھر والوں کو بتایا، گھر میں جیسے ماتم شروع ہو گیا۔ راشد صاحب نے طلحہ کے چہرے پر زندگی میں پہلی بار ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ راشد صاحب اس کے دادا تھے، اس گھر میں انہی کی حکمرانی چلتی۔ طلحہ کی اس حرکت کے بعد وہ شدید برہم ہو گئے۔ رات کے اس پہر تم اسے گھر سے باہر لے گئے، ہوش میں تو تھے تم؟ دادا جان کی ڈانٹ سن کر وہ سر جھکا گیا۔ ڈھونڈو اسے جا کر، اور یاد رکھنا طلحہ، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دادا جان کے غضبناک آواز پر وہ ضبط کرتا رہ گیا۔ راشد صاحب کا بلڈ پریشر کافی بڑھ گیا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ طلحہ کی والدہ رفعت بیگم انہیں پانی پلا رہی تھی۔ طلحہ کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پولیس اسٹیشن جا کر سب کو کام پر لگا دیا کہ میرال کی گمشدگی پر فوری رد عمل دیا جائے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنے مخصوص کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے آگے بڑی ٹیبل پر کچھ فائلیں پڑی ہوئی تھی، ایک رجسٹر بھی تھا جس میں FIR درج ہوئی تھی۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس اس وقت گہری سوچ میں گم تھا۔ گھر والے شدید پریشانی کا شکار تھے اور وہ خود بھی اسی عذاب میں مبتلا تھا۔ میرال کا جانا، غائب ہو جانا نارمل نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرال کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں اس کے کسی دشمن کی چال تو نہیں؟ کسی دشمن نے میرال کو اغوا تو نہیں کر لیا؟ اسے یاد آیا رات کو ایک سفید گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ فوری چوکنا ہوا اور کڑی سے کڑی ملانے لگا۔ اب اسے غور و فکر کے بعد پورا یقین آ گیا تھا کہ یہ حرکت اس کے کسی دشمن کی ہی ہو سکتی ہے۔ کل اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گاڑی مسلسل اس کے پیچھے ہے، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ اور اس کے بعد میرال کا اچانک غائب ہو جانا۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھا اور گھر جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ دادا جان اسے کافی ناراض تھے۔ وہ گھر آیا تو سب کو اپنا منتظر پایا کہ شاید وہ میرال کی کوئی اطلاع دینے آیا ہو۔ دادا جان، مجھے لگ رہا ہے میرال کے غائب ہونے کے پیچھے میرا ہی کوئی دشمن ہے۔ میرا وعدہ ہے میں میرال کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا، اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ تھک ہار کر صوفے پر بیٹھا اور شدید پریشانی کے باوجود سب کو حوصلہ دینے لگا، مگر دادا جان اب برہمی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو طلحہ۔ میں شروع سے تمہاری اس پولیس کی نوکری سے خوش نہیں تھا، تمہیں اتنا منع کیا لیکن اب دیکھ لیا تم نے انجام۔ دادا جان کی بات سن کر وہ سر جھکا گیا۔ دادا شروع سے ہی اس کی پولیس کی نوکری کے خلاف تھے۔ جب اس نے پولیس جوائن کی تو وہ اسے کافی ناراض بھی رہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اس کے پیشے کو قبول کر لیا۔ مگر اب گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ سے خفا ہو گئے۔ وہ دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ میرال کو ہر طرح ہر حال میں اپنی جان پر کھیل کر ڈھونڈ کر لائے گا۔ میرال اسے بہت عزیز تھی، وہ اس کی زندگی اور سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ دوبارہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد اس نے میرال کی تلاشی کے لیے پولیس کی ٹیم روانہ کر دی۔ وہ سگریٹ لبوں پر دبائے بیٹھا تھا، اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ASP طلحہ کو پریشان حال دیکھ کر اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ طلحہ کو تڑپانا ہی تو چاہتا تھا۔ 3 سوٹ میں ملبوس وہ ایک شان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں درمیانی عمر کے خاتون ملازمہ اجازت لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ صاحب، اس لڑکی کو جبراً کھانا کھلا دیا ہے، وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ گڈ، جاؤ تم اس پر نظر رکھنا، کوئی غلطی نہ ہو اور وہ بھاگنی نہیں چاہیے۔ وہ اسے شاباشی دیتا بولا۔ وہ اس لڑکی کو 3 وقت کا کھانا جبراً کھلا رہا تھا کیونکہ اس کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ اس لڑکی کے ذریعے ہی وہ طلحہ سے اپنا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس کا بھائی پچھلے 1 سال سے جیل میں قید تھا اور اب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کے بھائی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے والا ASP طلحہ ہی تھا، جو پہلے اس کا کالج فیلو بھی ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شروع سے دشمنی تھی، مگر جب سے طلحہ نے اس کے بھائی کو جیل میں ڈالا تب سے ریحان اس کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد وہ اپنے باپ کے کہنے پر دوسرے ملک فرار ہو گیا اور اب انہی کے پلان پر وہ پاکستان واپس آیا اور مسلسل طلحہ پر نظر رکھے ہوئے تھا اور کل رات وہ اس کی گاڑی کا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس نے طلحہ کو اپنے بھائی کی رہائی پر مجبور کرنے کے لیے میرال کو اغوا کر لیا۔ وہ جانتا تھا میرال اس کی بہنوں جیسی ہے،
اور گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایسے موقع پر طلحہ مجبور ہو جائے گا اور اس کے بھائی کو جیل سے آزاد کر دے گا۔ یہی سب سوچ کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ اتنی لمبی پلاننگ کی۔ اسے یقین تھا اس وقت کامیابی اس کے مقدر میں ہوگی۔ وہ شکستہ قدم لیے پولیس اسٹیشن آیا۔ اپنی کرسی پر وہ گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ وہ خود کو مجرم تصور کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ میرال کو غائب ہوئے 4 دن گزر گئے تھے اور اس کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف اس کی گمشدگی کی خبریں پورے خاندان میں پھیل گئی تھیں، سسرال والے، گھر والے، اور وہیں جب انہیں میرال کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئے۔ پورے خاندان میں عجیب عجیب باتیں گردش کرنے لگیں۔ کوئی میرال پر الزام لگا رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی۔ سسرال والوں نے بھی میرال پر الزام لگا کر رشتہ توڑ دیا۔ میرال کی امی رو رو کر بیمار ہو گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی طلحہ، تمہاری وجہ سے میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی، اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اس بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ یاد رکھنا ساری عمر تم پچھتاؤ گے۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ چچی جان اپنے حواس میں نہیں تھی، اس لیے وہ طلحہ کو شدید ملامت کر رہی تھی اور وہ بس خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں اس کے گھر والے بھی اس کے لیے دشمن بن گئے تھے اور وہ بے بس تھا۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا اور اب اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ پریشان حال بیٹھا تھا جب اچانک اس کے فون نمبر پر ان نون نمبر سے کال آئی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کال اٹھائی۔ ایشبی طلحہ، اگر اپنی کزن کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو آج رات فرقان لغاری کو جیل سے نکال کر خفیہ طور پر میرے بتائے ایڈریس پر بھیج دینا۔ ایڈریس واٹس ایپ کر رہا ہوں تمہیں، وہیں تمہاری کزن مل جائے گی، اور اگر کوئی ہوشیاری کی تو اپنی کزن کا حلیہ تم خود بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ وہ شخص غصے میں بول رہا تھا۔ طلحہ فوری چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنا دماغ تیزی سے چلایا۔ اوکے جیسا تم کہو گے میں ویسا کروں گا، لیکن میرال کو کچھ مت کرنا۔ میں آج رات فرقان کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم میرال کو صحیح سلامت میرے حوالے کر دینا۔ وہ بالکل آرام سے بات کر رہا تھا، حالانکہ اسے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا اس شخص کو جان سے مار ڈالے۔ اس آدمی کی آواز تو وہ نہیں پہچان رہا تھا، مگر اتنا ضرور یقین آ گیا کہ فرقان لغاری کے گھر والوں نے ہی میرال کو اغوا کیا۔ اس وقت میرال سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ایک مجرم کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کال بند کرنے کے بعد وہ آگے کا پلان سوچنے لگا کہ اسے کس طرح معاملہ ہینڈل کرنا ہے۔ میرال خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان 4 آدمیوں نے اب چہرے پر ماسک چڑھا لیے تھے۔ ایک آدمی اسے کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور جبراً اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ مجھے؟ وہ جانتے نہیں ہو مجھے، میں کون ہوں؟ ایک بار طلحہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے تو وہ تم سب کو جیل میں ڈال دیں گے، وہ خوف سے چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی، جب اچانک ان میں سے ایک آدمی نے گن نکالی۔ خاموش، اگر کوئی بھی آواز نکالی تو یہی مار دوں گا، اور تمہارا وہ ایسپی طلحہ، اسے تمہاری لاش تک نہیں مل سکے گی۔ وہ ایک ہی لفظ پر زور دیتا اسے ڈرانے کے لیے بول رہا تھا۔ میرال سزک کر رہ گئی، اسے ڈر لگنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دل میں اپنی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ بے آبرو رونا شروع ہو گئی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہیں اور اسے کیا چاہتے ہیں، اور اب اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سنسان جگہ پر رک گئی۔ وہ آدمی اسے گاڑی میں بند کر کے خود گاڑی سے نکل کر چہل قدمی کرتے ہوئے چاروں طرف نظر رکھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ وہاں فرقان لغاری کو لے کر آ گیا۔ وہ اکیلا آیا تھا۔ ریحان لغاری جو اس وقت ماسک چڑھائے تھا، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ سے طلحہ کو دیکھا۔ فرقان کو میں صحیح سلامت لے آیا ہوں، لیکن پہلے تمہیں میرال کو میرے حوالے کرنا ہوگا، اور یاد رکھنا اگر اسے ذرا بھی تکلیف دی تو تم لوگوں نے تو یہیں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ طلحہ کی بات سن کر ریحان ہنسنے لگا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ گاڑی سے میرال کو لے آئیں۔ میرال سے سکتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے طلحہ بھائی اسے لینے آ گئے ہیں تو وہ بے یقینی سے تڑپ گئی اور تڑپ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرال، بتاؤ مجھے، ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سچ بتاؤ اور ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غصے الگ کرتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرال نفی میں سر ہلانے لگی۔ طلحہ کی جان میں جان آئی اور وہ میرال کو لے کر اپنی گاڑی میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لوگ بھی فرقان کو لے جا رہے تھے۔ صرف چند دن خوش رہ لو تم لوگ، پھر تمہارا پورا خاندان گرفتار ہوگا۔ طلحہ ان لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ وہ پوری پلاننگ کر کے آیا تھا، اس نے فرقان کو خود ہی ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ
اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر سکے۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور ان لوگوں کے غیر قانونی کام عروج پر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مجرم تھے اور ان کا آزاد گھومنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ فرقان کے غیر قانونی کاموں کی وجہ سے اسے سزا کے طور پر جیل میں قید کیا گیا تھا، مگر فی الحال میرال کی سلامتی کی خاطر طلحہ نے اسے رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلحہ تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ سارے راستے وہ میرال سے اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ میرال کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بھائی، میرا نکاح ہے پرسوں، اس بارے میں عاصم کو پتہ ہے کیا کہ وہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے؟ میرال کے سوال کا وہ کیا جواب دیتا، اس لیے خاموش رہا۔ جب وہ میرال کو لے کر گھر آیا تو سب خوش ہو گئے۔ سب کے گلے سے لگ کر میرال بھی شدت سے روئی۔ طلحہ کو اب سکون آ گیا تھا اور ساری تھکاوٹ اتر گئی، مگر اب اسے نیند آ رہی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی، سو وہ سونے کے لیے کمرے میں آ گیا، جبکہ دوسری طرف میرال اپنے گھر والوں کے پاس آ جانے کی خوشی میں ان کے پاس ہی بیٹھی۔ خاندان والوں کو اس کی واپسی کا معلوم ہو گیا تھا، مگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ عاصم نے میرال کے کردار کے بارے میں بہت غلط باتیں کی۔ میرال دنگ رہ گئی تھی۔ وہ فون پر اسے بات کر رہی تھی، اسے سخت دھچکا لگا کہ وہ اسے برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ شادی سے پہلے بھاگ جانے والی لڑکی ہے۔ جب میرال نے اپنے بارے میں یہ سب سنا تو وہ اسے بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس طرح ہو ہی نہیں پائے گا جیسا اس نے سوچا تھا۔ رفعت بیگم اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ وہ اپنی طلحہ سے بات نہیں کرتی تھیں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان سب کا قصوروار صرف طلحہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہنستی کھیلتی میرال غم کی شدت سے بدل گئی۔ وہ نہ ہنستی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی وقت گزارتی۔ طلحہ بھی اپنے کام میں کافی پھنس چکا تھا، اس لیے اس کا بھی میرال سے کم ہی سامنا ہوتا۔ اس واقعے کو اب 3 ماہ گزرنے والے تھے۔ عاصم دوسرے ملک جا چکا تھا اور اس نے شادی بھی کر لی تھی، جبکہ رفعت بیگم دادا جان سے میرال کی شادی کے بارے میں متفکر ہو کر بات کر رہی تھی۔ دادا جان نے خود میرال کے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، مگر خاندان میں میرال کے خلاف باتیں تھیں جسے سننے کے بعد وہ تکلیف میں آ جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا طلحہ کی وجہ سے میری بچی کا کیا حال ہو گیا۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کتنے رشتے دیکھ چکی ہوں، سب لوگ میرال کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اس کی تو شادی ٹوٹ گئی، فلاں ڈھمکانا۔ رفعت بیگم اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکی۔ دادا جان سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان سے میرال کے حوالے سے سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے تھے۔ وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ انہیں میرال کے لیے طلحہ بہترین لگ رہا تھا کہ وہ اسے سنبھال لے گا، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میرال اور طلحہ کی شادی کر دیں گے تاکہ اس گھر میں پھر سے خوشیاں آ جائیں۔ میرال کے ابو بھی حیات نہیں تھے، سو فیصلہ دادا جان کو کرنا تھا۔ انہوں نے آج رات طلحہ کو اپنے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ طلحہ، جو کچھ ہو چکا ہے ہمیں اس کی ذمہ دار صرف تم نظر آتے ہو۔ جو کچھ بھی آج میرال کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے تمہاری اس نوکری کا ہاتھ ہے۔ خیر، میں پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں گھر میں یہ سوگ اور ماتم نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے گھر کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی۔ تم نے جو فیصلہ کیا اب اسے درست بھی تم ہی کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اور میرال کی شادی کر دوں تاکہ میرال کی زندگی بھی خوشحال ہو اور تمہاری بھی زندگی بن جائے۔ کب تک تم بھی شادی سے بھاگتے رہو گے؟ دادا جان کی بات سن کر اسے شدید حیرت ہوئی اور وہ شوق رہ گیا کہ وہ میرال سے کیسے شادی کر سکتا ہے۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی اور بالکل اس کی بہنوں جیسی، مگر دوسری طرف یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ اس کی کزن تھی، حقیقی بہن نہیں۔ وہ میرال کے معاملے میں خود کو بھی کہیں نہ کہیں قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر والے ابھی تک اسے خفا تھے۔ ان لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ میرال سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس کی وجہ سے گھر والوں کو اور میرال کو دکھ ملا تھا اور وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد دادا جان خوش ہو گئے اور اگلے دن جب شام کو گھر میں اس حوالے سے بات ہوئی تو رفعت بیگم بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ جو طلحہ سے ناراض تھی اب ان کی خفگی ختم ہو گئی تھی۔ میرال جو لاؤنج میں ان سب کے درمیان آ کر بیٹھی، جب اس نے سنا کہ اس کی شادی طلحہ بھائی سے ہو رہی ہے اور وہ بھی شادی پر راضی ہیں، تو وہ شوق رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ خواب دیکھ رہی ہے یا یہ حقیقت ہے؟ اس کے کان اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ امی، طلحہ بھائی سے میں شادی کیوں کروں گی؟ وہ میرے بھائی جیسے ہیں اور مجھ سے عمر میں اتنے بڑے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میرال نے اپنی ماں سے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت، غصہ اور مایوسی سب کچھ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔
کل تک تو سب کچھ نارمل تھا اور آج اچانک اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی طلحہ بھائی سے، جنہیں وہ ہمیشہ سے اپنے بھائی سمجھتی آئی تھی۔ طلحہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ جب میرال نے اپنی شادی کا سنا تو وہ چکرا کر رہ گئی اور ان سب کو سمجھانے لگی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا گلا بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کو، دادا جان کو، سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے۔ بیٹی، وہ تمہارا کزن ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا باپ بھی تمہاری ماں سے کافی سال بڑا تھا۔ دادا جان نے روانیت سے سمجھایا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ انہوں نے بہت پیار سے میرال کو سمجھایا، لیکن میرال کو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ طلحہ بھائی جو ہمیشہ سے ان کے بھائی جیسے تھے، جنہوں نے اسے ہمیشہ بہن کی طرح رکھا، ان سے وہ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ دادا، یہ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے کیوں آپ میری شادی کا سوچ رہے ہیں، اور وہ بھی طلحہ بھائی سے؟ دیکھیے، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، بلکہ میں اگلے سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، پڑھوں گی اور جاب کروں گی، اس طرح میری زندگی گزر جائے گی، آپ لوگ میری شادی کی فکر مت کریں بس۔ وہ ناراضگی سے سب کو اپنا فیصلہ سنا کر کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کس سے بات کرے۔ اس کی اپنی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رفعت بیگم کو اپنی بیٹی پر غصہ آ رہا تھا جو اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میرال کو اس کی قسمت کا احساس نہیں۔ طلحہ جیسا لڑکا اسے مل رہا ہے، وہ انکار کر رہی ہے۔ وہ طلحہ سے ناخوش نہیں تھی، بلکہ وہ طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی طلحہ سے بہتر لڑکا میرال کو کبھی نہیں مل سکتا۔ طلحہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، سمجھدار تھا، خوبصورت تھا، اچھی جاب کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ ان کے اپنے خاندان کا لڑکا تھا۔ رفعت بیگم کو یقین تھا کہ طلحہ میرال کو بہت خوش رکھے گا، لیکن میرال کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرال کے انکار سے گھر والوں کو کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں ہمیشہ دادا جان کی مرضی سے ہی فیصلے ہوتے تھے، اور اب بھی انہوں نے گھر میں جلد شادی کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ دادا جان کے حکم کے بعد گھر میں ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ شادیوں کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ کپڑے، زیورات، کھانے، مہمانوں کی فہرست، سب کچھ طے ہونے لگا، لیکن میرال اس سب سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی، کھانا بھی بہت کم کھاتی۔ اپنی شادی کی تیاریاں ہوتا دیکھ کر میرال سخت بیزار ہو رہی تھی، اور آج وہ طلحہ بھائی سے دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید طلحہ بھائی اس کی بات سنیں گے، شاید وہ اس کی مدد کریں گے، شاید وہ شادی سے انکار کر دیں گے۔ رات کے اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے جب وہ طلحہ کے کمرے میں آئی۔ گھر میں خاموشی تھی، صرف دور سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میرال نے آہستہ سے دستک دی اور اندر چلی گئی۔ اس نے دیوری چڑھائی ہوئی تھی اور چہرے پر کافی تلخی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سوجا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ طلحہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا میرال کمرے میں آئی ہے تو اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ اس نے میرال کو دیکھا اور اس کے چہرے سے سب کچھ سمجھ گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ گھر میں آپ کی اور میری شادی کی تیاریاں؟ میری شادی نہیں کر سکتی اور آپ نے ہاں کیسے کر دی؟ بلکہ آپ خود دادا جان کو انکار کر دیں، وہ میری نہیں سن رہے، شاید آپ کی سن لیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو بہے جا رہے تھے۔ طلحہ نے گہرا سانس لیا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بالکل خاموش تھا، جیسے یہ سب اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ دادا جان میری بھی نہیں سنیں گے، تم بھی میری طرح ان کا فیصلہ مان لو، اس میں سب کی بھلائی ہے۔ طلحہ کی بات سن کر وہ شوق رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ طلحہ بھائی، جن پر اس نے اتنا بھروسہ کیا، جن سے اس نے مدد کی امید رکھی، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے تو ہمیشہ مجھے اپنی بہن سمجھا، اور میں نے بھی آپ کو بھائی سمجھا، پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھے اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے؟ کیا میں نے کبھی آپ سے کچھ غلط کیا؟ پھر آپ کیوں میری مدد نہیں کر رہے؟ وہ اب رو پڑی، اور وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرال کو بازو سے پکڑ کر اپنے سے فاصلے پر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ میرال کو لگا جیسے اس نے اسے چوٹ لگائی ہو۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے جیل میں ڈالنے والا ہوں تمہیں شادی کے بعد دیکھوں گا، گھر سے پہلے ہی بہت پریشان ہے،
اس شادی سے سب خوش ہو جائیں گے تو تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی، تو میں کیا اعتراض کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ اس کے مسلسل رونے پر بیزار ہو گیا اور اب اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ سخت اور بے رحم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرال غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، مایوسی سب کچھ تھا۔ آپ کی قید کسی جیل سے کم ہے کیا؟ پتہ نہیں آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں، ورنہ آپ اتنے بے رحم کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ میرال کی باتیں سن کر وہ دنگ ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرال اس سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرال اس پر الزام لگائے گی۔ شٹ اپ، زیادہ زبان مت چلایا کرو میرے آگے۔ تمہاری انہیں جلد بازی والی باتوں اور زبان چلانے کی عادت ہم اس مقام پر لے آئی۔ اگر تم اتنی زبان تیز نہ ہوتی، اگر تم اتنی بےباک نہ ہوتی، اگر تم اپنی حدود میں رہتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن تم نے ہمیشہ اپنی مرضی سے کام لیا۔ تم نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ تم نے ہمیشہ اپنے دل کی اور اب جب نتیجہ سامنے آیا ہے تو تم رو رہی ہو۔ اب تم مجھ سے شکایت کر رہی ہو۔ یہ سب تمہاری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ضبط کے باوجود طلحہ خود سے کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اسے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی باتیں ہی ایسی تھی۔ لو، اب اپنے حق پہ نہ بولوں۔ شرم نہیں آتی بھائی اپنی معصوم چھوٹی بچی جیسی کزن سے شادی کرتے ہوئے؟ وہ روتے ہوئے غصے میں بولی، جب اس کی بات پر اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو گیا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اسے بھی بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے شرم نہیں آتی، اور تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اس رات تو میرے کمرے میں آ کر خود مجھ سے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر رہی تھی؟ بھولو مت، تمہارے کہنے پر میں تمہیں گھر سے باہر لے گیا۔ اگر اس رات تم میری بات مان لیتی تو نہ تم اغوا ہوتی اور نہ ہی یہ نوبت آتی۔ اس سب کی قصوروار صرف تم ہو۔ اگر تمہیں اب اعتراض ہے شادی پر تو سنو، تمہاری وجہ سے یہ حالات آ گئے ہیں کہ تمہاری عزت کے خاطر مجھے تم سے شادی کرنا پڑی ہے، کیونکہ کوئی راضی نہیں ہے تم سے شادی کرنے پر۔ اگر تمہیں ساری عمر گھر میں بٹھا رہنا ہے، خاندان والوں کی باتیں سننی ہے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ میں بھی نہیں مر رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ شدید اشتعال میں بول رہا تھا۔ آخر میں اس نے میرال کا بازو غصے سے چھوڑ دیا۔ میرال کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ طلحہ کا بلند لہجہ، اس کی تلخ باتیں اسے تکلیف دے گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ شاید طلحہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس سب کی ذمہ داری وہ خود ہی تھی۔ اگر وہ اس رات گھر سے باہر جانے کی ضد نہ کرتی تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ جانتی تھی خاندان میں اس کے بارے میں کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ طلحہ کی باتیں شاید درست تھیں، مگر جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ انداز میرال کے نزدیک نازک دل کو بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ تکیے پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طلحہ نے گہرا سانس لینے کے بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے ایک گلاس پانی کا بھر کر پیا اور اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب اسے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اسے میرال سے سختی سے، تلخی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ اسے ڈانٹنا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا میرال اس سے ناراض ہو چکی ہوگی، مگر فی الحال وہ اسے منانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ طلحہ سے تلخ کلامی ہونے کے بعد وہ مزید صدمے میں آ گئی اور اب اس کا کمرے سے باہر نکلنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ گھر میں سب اس شادی کے لیے راضی تھے، سو اس کا انکار اب کیا حیثیت رکھتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے طلحہ کی دلہن بنا دیا گیا۔ سرخ رنگ کا جالی والا دوپٹہ جس کے کناروں پر سنہری کرن لگی ہوئی تھی اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کبھی طلحہ لال سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ہمیشہ خود کو آصف کی دلہن تصور کیا، مگر قسمت اسے کہاں لے آئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ عاصم شاید اس کے لیے اچھا ہمسفر تھا ہی نہیں۔ وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی جب مولوی صاحب اس کے پاس آئے اور ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے۔ وہ روتے ہوئے نکاح قبول کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے طلحہ شادی کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا تھا اور یہ سب سجاوٹ اور رنگ برنگی بتیاں دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لباس بھی اسے گھٹن دے رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سسک سسک کر روتے ہوئے اس نے الماری سے اپنا آرام دہ سوٹ نکالا اور اسے استری کرنے کے بعد وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے جوڑی اتار کر منہ دھو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ماضی کی غلطیاں یاد کرتے ہوئے وہ پچھتاوے میں ڈوب کر سو گئی تھی۔
دوسری طرف طلحہ لاشاری لان میں ٹہل رہا تھا. اس کا اپنا کمرے میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر اب ماضی میں جو کچھ ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا، مگر حال اور مستقبل بہتر ضرور بنائے جا سکتے تھے. یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا، مگر خالی کمرہ دیکھ کر حیران ہو گیا. میرال وہاں نہیں تھی. وہ اسے ڈھونڈنے لگا مگر اس کا نام و نشان نہیں تھا. اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی. آخر میں وہ اس کے کمرے میں اسے دیکھنے آیا اور وہ اسے بیڈ پر سوتی ہوئی نظر آ گئی تو اس کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ وہ ڈر گیا تھا. اسے سوتا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا. اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا. اگلے دن ولیمہ تھا اور وہ میرال ہوش ذرا بھی خوش نہیں تھی. نہ طلحہ لاشاری کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ ہی اسے کوئی بات کرنا چاہتی تھی. ولیمے کے بعد جب میرال طلحہ لاشاری کے کمرے میں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا. اسے شوہر کے روپ میں دیکھ کر میرال کا دل شدت سے دھڑکنے لگا. اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئی تھیں. کیسی ہو؟ طلحہ لاشاری نے نرمی سے اس سے پوچھا. اس کے سوال کا میرال نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا. جب وہ ناراض ہوتی تھی تو یوں ہی ریئیکٹ کرتی. طلحہ لاشاری اس کی خفگی سمجھ چکا تھا. اوہ اچھا، تو تم ناراض ہو، مگر کوئی بات نہیں، مجھے تمہیں منانا آتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور جیب سے خوبصورت ڈبی نکالی. اس کے اندر سونے کا لاکٹ تھا جو اس نے نرمی سے اس کی گردن میں پہنا دیا. جب اب بھی میرال نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور پھر اچانک وہ لاکٹ اتار کر طلحہ لاشاری کے ہاتھ میں دے دیا اور وہاں سے چلی گئی. طلحہ لاشاری کو اس کی اس قدر ناراضگی پر حیرانی ہو رہی تھی. اچانک اس کا فون بجا. اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑا تھا اور وہ اپنا یونیفارم پہن کر پولیس اسٹیشن کے لیے نکل گیا. میرال اپنے کمرے میں آ چکی تھی. اس کا دل اداس تھا. وہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے ماضی کو سوچ رہی تھی. جب اچانک اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا تو اس نے دیکھا واٹس ایپ پر آصف نے اسے میسج کیا تھا. اسے حیرانی ہو رہی تھی. اس نے فوری واٹس ایپ پر میسج دیکھا تو آصف اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. یہ میسج پڑھنے کے بعد میرال دنگ رہ گئی اور وہ اسے معافی مانگ رہا تھا. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرال، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، لیکن اب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں میں اب بھی تمہارے دل میں ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں پاکستان آ کر تم سے شادی کروں گا. عاصم کی باتیں سن کر اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا، مگر اسے عاصم کی بات سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس نے اپنا نیٹ آف کر دیا. وہ پریشان تھی. عاصم اسے معافی مانگ رہا تھا اور اسے شادی کر کے اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر اب ایسا کہاں ممکن تھا؟ اس کی تو طلحہ لاشاری سے شادی ہو چکی تھی. عاصم بھی یہ بات جانتا تھا. پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ اپنے کمرے میں آئی تاکہ طلحہ لاشاری کو اس بارے میں بتا سکے، مگر وہ تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھا. وہ اس کا انتظار کرتے کرتے اسی کے بیڈ پر سو گئی. طلحہ لاشاری صبح جلد پولیس اسٹیشن سے واپس آ گیا اور جب اس نے میرال کو اپنے کمرے میں سوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ناشتے کے وقت پر میرال کو جگایا. اب وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے ہی دیکھ رہا تھا اور میرال کافی پریشان ہو رہی تھی. اس بار عاصم کی باتیں یاد آ رہی تھی. میرال، یہ گفٹ تمہاری منہ دکھائی کا ہے. میں جانتا ہوں ہماری شادی کچھ اچھے حالات میں نہیں ہوئی، مگر میں پھر بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت پیار سے تمہارے لیے لایا ہوں. اگر تم اسے اتارو گی یا قبول نہیں کرو گی تو میں ہرٹ ہوں گا. وہ اسے پیار سے کہہ رہا تھا اور اس کے گلے میں خود لاکٹ پہنایا. میرال کا دل شدت سے دھڑکنے لگا. اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی. وہ لاکٹ پہنا کر اس سے دور ہوا، لیکن میرال پھر بھی کچھ نہ بولی. اچانک اس نے میرال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. میں جانتا ہوں تم اس رات کے لیے مجھ سے ناراض ہو. مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. مجھے اس بات کا احساس ہے. آئی ایم سوری. اب دوبارہ کبھی تمہیں نہیں ڈانٹوں گا. اب پلیز اپنا منہ ٹھیک کر لو. تم ہنسی کھیلتی اور فرمائش کرتی ہی اچھی لگتی ہو. طلحہ لاشاری کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی، مگر دل میں ابھی بھی کچھ بوجھ تھا. عاصم اسے مسلسل میسج کر رہا تھا. کبھی وہ بھی اس کے میسج کا جواب دے دیتی تو کبھی نظر انداز کر جاتی. وہ طلحہ لاشاری کو اس کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کہیں وہ غصہ نہ کر جائے. آج طلحہ لاشاری اسے ڈنر پر لے جا رہا تھا. وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اسی آئس کریم پارلر بھی لے جائے گا جہاں سے وہ آئس کریم کھانا پسند کرتی ہے. یہ سنتے ہی میرال خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی جب اچانک عاصم کی کال آنے لگی. طلحہ لاشاری کمرے میں ہی موجود تھا. میرال کا فون چارجنگ پر لگا تھا جب اس نے آئس کریم پر عاصم کالنگ
اسکرین پر عاصم کالنگ لکھا دیکھا تو اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ میرال اچانک پریشان ہو گئی کہ اب وہ کیا وضاحت دے گی۔ عاصم تمہیں کال کیوں کر رہا ہے؟ طلحہ الاشاری نے نرمی سے پوچھا اور میرال سر جھکا کر اچانک رونے لگی۔ اس کا یہ انداز طلحہ الاشاری کو پریشان کر گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ میں پیار سے پوچھ رہا ہوں، وہ حیرت سے بولا۔ عاصم وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میرال کی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ یہ بات تو طلحہ الاشاری بھی جانتا تھا۔ وہ میرال کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ تو وہ یہ بات تمہیں بتا کر کیا چاہتا ہے؟ طلحہ الاشاری کی بات سن کر وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ اسے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اسے سچ بتا دیا۔ عاصم نے خود اس سے رابطہ کیا ہے اور اس سے معافی مانگی، اور اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر طلحہ الاشاری شاکڈ رہ گیا۔ واٹ؟ کیا وہ ہوش میں تو ہے؟ پھر تم نے کیا کہا آگے سے؟ طلحہ الاشاری نے سوال کیا، مگر وہ خاموش تھی، کچھ بولی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی پر طلحہ الاشاری دنگ رہ گیا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہیں میرال اسے شادی پر راضی تو نہیں ہو رہی۔ یہ احساس اس کی روح کو ہلا گیا۔ کیا تم راضی ہو میرال؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ میرال کا اقرار اسے عرش سے فرش پر پٹک سکتا تھا۔ وہ شدید اذیت میں آ گیا۔ میرال نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، اسی لیے وہ طلحہ الاشاری سے کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ میں راضی نہیں ہوں اور نہ کبھی ہو سکتی ہوں۔ ایسے انسان کی معافی مجھے نہیں چاہیے جس نے میرے کردار پر الزام لگایا اور مجھے مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ میں پہلے بھی آپ سے عاصم کی شکایت کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، مگر ڈر گئی تھی کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں، مگر میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میرال کی بات سن کر اس کی جان میں جان آ گئی اور وہ اس کے آنسو صاف کر کے اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگا بیٹھا۔ اوہ شکر ہے تم نے تو مجھے ڈرا دیا، اور یاد رکھنا میرال میں تم پر کبھی شک نہیں کر سکتا۔ جہاں تک عاصم کے تنگ کرنے کی بات ہے تو میں اسے اچھی طرح ہینڈل کر لوں گا۔ تم اب صرف اپنے شوہر ایس پی طلحہ الاشاری کا سوچو۔ وہ اس کے بانوں کو سہلاتا ہوا بولا تو میرال ہنس پڑی، اور طلحہ الاشاری اس کی اس ہنسی کو تو مس کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ میرال کو نارمل لائف کی طرف لے آئے گا۔ میرال اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد ماضی کے پچھتاوے سے بھی نکل آئے گی، کہ اس رات اسے آئس کریم کھانے کی ضد کر کے گھر سے باہر طلحہ الاشاری کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، مگر ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی آزمائش تھی، جس کے بعد اسے طلحہ الاشاری کے ساتھ کا خوبصورت صلہ ملنا تھا۔ اس رات کا ڈنر واقعی خوبصورت تھا۔ طلحہ الاشاری نے میرال کو شہر کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ میں ڈنر کروایا تھا، جہاں کینڈل نائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ میرال کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک دیکھ کر طلحہ الاشاری کا دل بھر آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہے، ہمیشہ خوش رہے۔ کھانے کے بعد جب وہ دونوں آئس کریم پارلر پہنچے تو میرال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ بچپن سے آتی، جہاں اس کی ہر یاد محفوظ تھی۔ طلحہ الاشاری نے اسے اس کی پسندیدہ چاکلیٹس آئس کریم دلوائی اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھانے لگا۔ میرال نے شرارت سے اپنی آئس کریم کا تھوڑا سا حصہ طلحہ الاشاری کے ناک پر لگا دیا اور زور سے ہنس پڑی۔ طلحہ الاشاری نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ بھی مسکرا دیا اور اس طرح میرال کی ناک پر بھی آئس کریم لگا دی۔ دونوں اس طرح بچوں کی طرح مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، جیسے دنیا کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ گھر واپس آتے وقت میرال نے طلحہ الاشاری سے کہا کہ وہ اسے ایک بات بتانا چاہتی ہے۔ طلحہ الاشاری نے گاڑی روک کر پوری توجہ سے اسے سننا شروع کیا۔ میرال نے بتایا کہ عاصم نے اسے کئی بار دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر وہ اس سے بات نہیں کرے گی تو وہ اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ یہ سن کر طلحہ الاشاری کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ وہ عاصم کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے دن ہی طلحہ الاشاری نے عاصم کے خلاف ہراسائی اور دھمکیوں کی رپورٹ درج کروائی۔ عاصم کو جب یہ پتہ چلا تو وہ گھبرا گیا اور طلحہ الاشاری سے معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طلحہ الاشاری نے صاف کہہ دیا کہ اب کوئی معافی نہیں ہوگی، قانون اپنا کام کرے گا۔ آہستہ آہستہ میرال کی زندگی میں سکون آنے لگا۔ طلحہ الاشاری کی محبت اور خیال نے اسے ایک نئی زندگی دی۔ وہ ماضی کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طلحہ الاشاری نے اسے اپنی ساس کے پاس لے جا کر ملوایا اور خود بھی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرال کو اپنی شادی پر اب کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے جو
اس کے لیے لکھا تھا وہ اس کے لیے بہترین تھا۔ عاصم جیسا انسان کبھی اس کا اچھا شوہر نہیں بن سکتا تھا، لیکن طلحہ الاشاری جیسا شوہر اسے ملا جو اس کی عزت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میرال اور طلحہ الاشاری کی زندگی میں رنگینی آتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند جاننے لگے۔ طلحہ الاشاری اکثر ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر آتا تو میرال اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کی تھکان دور کرنے کی کوشش کرتی۔ طلحہ الاشاری بھی اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں تحفے میں لاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا اور اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ ایک دن میرال نے طلحہ الاشاری سے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے۔ طلحہ الاشاری نے فوری طور پر اس کی حمایت کی اور اسے یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام کروا دیا۔ میرال بہت خوش تھی کہ اس کا شوہر اس کے خوابوں کو سمجھتا ہے اور انہیں پورا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے یونیورسٹی جانے لگی اور اپنی پڑھائی میں محنت سے لگ گئی۔ طلحہ الاشاری کو اس پر بہت فخر تھا کہ اس کی بیوی صرف گھر کی دیکھ بھال ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کو بھی بہتر بنا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ میرال کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی، وہ اکثر تھکان محسوس کرتی، صبح کو اٹھنے میں مشکل ہوتی۔ طلحہ الاشاری نے جب یہ دیکھا تو فوری طور پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میرال ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ طلحہ الاشاری نے میرال کو گلے لگایا اور کہا کہ اب وہ مزید اس کا خیال رکھے گا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسوؤں کی خوشی کے آنسو تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا بدل گیا تھا اس کی زندگی۔ جو لڑکی کل تک روتی رہتی آج خوشیوں سے بھرپور زندگی جی رہی تھی۔ طلحہ الاشاری نے اب میرال کو یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے پھر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ میرال نے بھی مان لیا کیونکہ اسے اپنے بچے کی صحت کی فکر تھی۔ اب اس کے دن گھر میں گزر رہے تھے۔ طلحہ الاشاری کی ماں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی اور طلحہ الاشاری خود بھی اسے ہر ممکن آرام دینے کی کوشش کرتا۔ وہ اس کے لیے تازہ پھل لاتا، اس کی پسند کی چیزیں بنواتا اور ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتا۔ 9 مہینے بعد میرال نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ طلحہ الاشاری کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرال بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے بچے کا نام عمران رکھا۔ عمران کی پیدائش کے بعد میرال اور طلحہ الاشاری کی زندگی میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ اب ان کی ساری باتیں عمران کے گرد گھومی۔ عمران کی ہر چھوٹی سی حرکت پر دونوں خوش ہو جاتے، اس کی ہر مسکراہٹ پر ان کے دل باغ ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور عمران بڑا ہونے لگا۔ میرال نے اب اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی اور طلحہ الاشاری اس کی ہر کوشش میں اس کا ساتھ دیتا۔ عمران اب اسکول جانے لگا تھا اور میرال بھی اپنی ڈگری مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ طلحہ الاشاری کو اپنی بیوی پر بہت فخر تھا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود اپنی تعلیم کو مکمل کر رہی ہے۔ ایک دن میرال کو یونیورسٹی میں بہترین کارکردگی پر ایوارڈ ملا۔ طلحہ الاشاری اور عمران دونوں اس تقریب میں شامل ہوئے اور میرال کو اسٹیج پر ایوارڈ لیتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ عمران نے اپنی امی کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ بہت فخر محسوس کر رہا ہے۔ طلحہ الاشاری نے بھی میرال کو مبارکباد دی اور کہا کہ اسے ہمیشہ سے یقین تھا کہ وہ کامیاب ہوگی۔ میرال نے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایک NGO میں کام کرنا شروع کر دیا جہاں وہ غریب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی۔ طلحہ الاشاری کو اس کا یہ کام بہت پسند تھا کیونکہ میرال اب دوسری لڑکیوں کی زندگیاں بدلنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کو اپنی کہانی سناتی اور انہیں حوصلہ دیتی کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں مگر اللہ کے کرم سے ہر مشکل کا حل بھی ہوتا ہے۔ سالوں بعد جب میرال اپنی زندگی کو دیکھتی تو اسے یقین نہیں آتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جو لڑکی کبھی صدمے میں روتی آج ایک کامیاب عورت، ایک پیاری ماں اور ایک خوش بیوی تھی۔ طلحہ الاشاری نے اسے صرف اپنا نام ہی نہیں دیا تھا بلکہ زندگی کا ایک نیا مقصد، ایک نئی شناخت دی تھی اور میرال اسے شکر گزار تھی۔ وہ اکثر طلحہ الاشاری سے کہتی کہ اگر اس نے اسے شادی نہیں کی ہوتی تو شاید اس کی زندگی کبھی اتنا خوبصورت نہیں بنتی۔ آج جب میرال اور طلحہ الاشاری اپنے بیٹے عمران کے ساتھ بیٹھے اپنی یادوں کو تازہ کرتے تو دونوں کو اپنی شادی کی رات یاد آتی۔ کتنا مشکل وقت تھا وہ، کتنے صدمے تھے، کتنے آنسو، مگر آج وہ سب کچھ ایک خوبصورت یاد بن چکا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے۔